अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब को 5 अगस्त को एक दफ़ा फिर नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है 190 मिलियन केस के अंदर। उससे पहले इमरान खान साहब को 4 अगस्त बरोज़ जुम्मा तलब किया गया था, वो पेश ना हो सके। और इसी केस में 3 अगस्त को मुझे भी यानी शहजाद अकबर को नैब रावलपिंडी में एक दफ़ा फिर नोटिस दे के बुलाया गया और मैंने उनको आगाह कर दिया कि मैं पेश नहीं हो सकता और मेरा वीडियो बयान आप कलमबंद करवा सकते हैं। मैं इस केस पे आज आपसे थोड़ी तफसीली बात करना चाहूँगा। आज इमरान खान साहब ने पेश होना है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इमरान खान साहब पहले 2-3 दफ़ा इस केस में पेश हो चुके हैं और नैब की ज़ेरे हिरासत उनके रिमांड में भी रह चुके हैं। लेकिन मैं अपने आज के इस वीलॉग में डायरेक्टली मुखातिब होना चाहूँगा नैब के नए चेयरमैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब से। नज़ीर अहमद भट्ट साहब, आपको याद होगा, आप इस बात से बखूबी इल्म है कि आपने जब ये उहदा की आपको इसकी ऑफर हुई तो आपके खानदान वालों ने घर पे एक महफिल हुई जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको मना किया कि आप ये ओहदा ना लें, और उनके मना करने की वजह यह थी कि मौजूदा हालात के अंदर आप इस ओहदे के साथ ना ही इंसाफ कर सकेंगे और आप किसी तरह तौर भी इंसाफ का जो पलड़ा है उसकी बराबरी ना कर पाएंगे। लिहाजा आपको जरूरत नहीं है रिटायरमेंट के बाद इस किस्म की कंट्रोवर्सी में पड़ने की। लेकिन आपने फैसला किया और आपने ये ओहदा कबूल कर लिया। उसके बाद आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तब्दील करवाया और अच्छे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले लिए। आपको बहुत मुबारक हो। अब इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो आपने अपने खानदान की बात ना मानने का फैसला किया या फिर आपने फैसला किया कि आप बराबरी कर पाएंगे। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि आप कोई बराबरी कर पाए हैं, क्योंकि अभी तक जितने अमल हुए हैं वो वन साइडेड ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे डायरेक्टली मुखातिब हूं कि इस मामले को लेकर, इस केस, वैसे तो आप बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कुछ चीजें ऐसी हैं जो या तो आप जानते हैं और उन पे पर्दादारी खुद कर रहे हैं या आपसे वो बातें छुपाई जा रही हैं। लेकिन मैं कुछ बातें जो एक बड़ी जनरल लॉजिकल बातें हैं वो आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ताकि वो रिकॉर्ड पे भी आ जाएं, क्योंकि नैब वाले मेरा वर्जन लेने से कतरा रहे हैं। नाजरीन, इसमें और जनरल साहब, इसमें सबसे जो मजेदार बात है, ये आपने तकरीबन 1.5 साल हो गया है ये ड्रामा लगाया हुआ है। पहले आ जाते हैं इसके नाम के ऊपर। आज के नोटिस के अंदर, इस केस के अंदर लिखा जाता है 190 मिलियन पाउंड केस। तमाम मीडिया को भी यही हुक्म होता है कि इस केस को 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाए। अब बात यह है कि इस केस के 3 नाम रखे जा चुके हैं और बदले जा चुके हैं। इस केस का जो पहला नाम रखा गया वो था नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड। फिर वो शॉर्ट हो के एनसीए 190 मिलियन पाउंड हुआ। फिर हुआ ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानवी सरकार को वो चीज़ बहुत बुरी लगी और नागवार गुजरी, और उन्होंने नैब और हुकूमत पाकिस्तान यानी कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है इनकी काफ़ी सरजनिश की और कहा कि हमारा नाम अपने इस खेल से और अपने इस सियासी मुकदमे से आप बाहर ही रखें, क्योंकि हमारा आपके इन अंदरूनी मामलात से कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा आपने फिर बरतानवी सरकार की खुशनुदी की खातिर आपने इसके नामों से और इसके नोटिस के और इसके टाइटल से नेशनल क्राइम एजेंसी का नाम निकाल दिया और एनसीए का नाम निकाल दिया। और इस चीज़ की गवाही इस्लामाबाद के सारे आपको रिपोर्टर्स भी और ब्यूरोज भी देंगे, जिनको ये बाकायदा ताकीद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से आई कि इस केस के जो टाइटल है उसमें एनसीए का नाम ना लिया जाए। इसके साथ साथ इस केस में फिर एक ज़माने में इसको अल-कादर ट्रस्ट केस भी, अल-कादर केस भी कहा जाता रहा। अब उससे भी कतराया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़ी शख्सियत है और अगर उनको जलाल आ गया तो कहीं इनके लिए कोई मसला ना बन जाए। वो नाम भी बदल दिया गया। अब रह गया इमरान खान और शहजाद अकबर, तो उनके लिए इस केस को 190 मिलियन कहा जाता है। वैसे मैं चेयरमैन साहब आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, इस केस का नाम तो 190 मिलियन है, लेकिन किसी दिन काउंट करके देख लीजिएगा, इसमें पैसे भी 190 मिलियन पूरे नहीं है, वो रकम भी अलग रकम। चलें आगे बढ़ते हैं। ये केस जो है, सबसे पहले इसके ऊपर इसको पाकिस्तान की जो 13-14 जमातों का कबाल, जिसको कबाल ऑफ क्रुक्स कहते हैं, इमरान खान साहब पीडीएम की हुकूमत जब आई तो उन्होंने अपनी वो तकरीरें शीरें करके और एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई और उसको ये मामला तफवीज़ किया। ये पिछले साल 2022 की बात है। जब वो कमेटी की मीटिंग शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले एक चिट्ठी उस कमेटी को लिखी जो 4 अगस्त 2022 को मेरी तरफ से लिखी गई। सॉरी, मैं डेट गलत बोल गया हूँ, वो 30 जुलाई को, 30/7/2022 को मैंने कैबिनेट की सब कमेटी को वो पहली चिट्ठी लिखी,
جس میں نے سیکٹری کیبنٹ اس وقت احمد نواز سکھیرا تھے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ چٹھی لکھی، اور جتنے کمیٹی کے ممبرز تھے ان کو اس کی کاپیز بھیجی، اور جو لوگ تھے ان سب کو میں نے اسپیشلی جو کیبنٹ کے سیکرٹری تھے ان کا نمبر میرے پاس موجود تھا، تو ان کو میں نے واٹس ایپ کے اوپر وہ واٹس ایپ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو وہ چٹھی پوسٹ بھی کی۔ اس چٹھی کے اندر میں نے یہ عرض کی کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جہاں تک پاکستان حکومت کا تعلق ہے تو آپ نے ایک عالمی معاہدہ کیا، ایک دوسری حکومت کو ایک انڈرٹیکنگ دی، لہٰذا اس مقدمے کو یا اس چیز کو مقدمہ بنانے سے پہلے آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے ایک لیگل اوپینین ضرور لے لیجئے کہ آیا اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے یہ چیز بھی ہائی لائٹ کی کہ ماضی میں اسی قسم کی حرکات کی وجہ سے، چاہے وہ ریکارڈنگ کا کیس ہو یا آپ کا براڈ شیٹ والا معاملہ ہو، پاکستان کو عالمی سطح پر یا پاکستان کے باہر کی عدالتوں میں نہ صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ آپ کو بھاری رقمیں جہنم میں بھی دینی پڑی۔ خیر، کابینہ کے تو اس کمیٹی نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، لیکن میں نے یہ چیز پہلا لیٹر بھی پبلک کر دیا اپنے ٹویٹر پہ ڈال کے، آپ میری ٹائم لائنز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب نیب نے اس چیز کی ایک انکوائری شروع کی تو میں نے ان کو ایک پہلی چٹھی لکھی 4 اگست 2022 کو، اور اس کے بعد ایک دوسری چٹھی اس کی ریپیٹ میں لکھی سیکنڈ، کیونکہ مجھے وہ طلب کر رہے تھے ایز گواہ شروع میں نے وہ 15 اگست 2022 کو لکھی، اور ان دونوں چٹھیوں کو لکھنے کے بعد اور ان دونوں چٹھیوں میں نے بات عرض یہ کی کہ میں پچھلے سال سے اپنی حکومت، جب سے میں تو حکومت سے 2 سال پہلے ریزائن کر گیا تھا، اور اس کے بعد میں برطانیہ آ گیا ہوں، یہاں پہ میں ریزیڈنٹ ہوں، میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اپنی وکالت کر رہا ہوں، لہٰذا آپ نے جو سوال جواب کرنے ہیں مجھ سے تھرو ویڈیو لنک کر لیجئے، اور چونکہ اس معاملے میں میرے پاس آپ کے مطابق انفارمیشن ہے اور میں ایسٹ ریکوری یونٹ کا چیئرمین بھی تھا، تو لہٰذا آپ میرا ورژن ضرور لیں قانون کے مطابق، اور میں وہ ویڈیو لنک سے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کے اطمینان کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن آ جاؤں تو میں وہاں بیٹھ کے بھی یہ ریکارڈ کروا دوں گا۔ نیب کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، میں نے نیب کے تمام افسران کو یہ واٹس ایپ بھی کیا اور ای میل بھی کی، اور میں نے بائی پوسٹ بھی بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اپنے ٹویٹر فیڈ پہ بھی ڈال دیا۔ ان کے جواب نہ ملنے کے بعد میں نے 13 سپٹمبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی، ریٹ پٹیشن فائل کی، جس میں نیب کو پارٹی بنایا اور یہ استدعا کی کہ مجھے ان کے کیس چلانے سے، نوٹس دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میرا ورژن جو ہے وہ تھرو ویڈیو لنک لے لیں، یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور یہ لیگلی پاسبل بھی ہے، اور اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں، اور وہ تمام نظیریں میں نے اپنے کیس میں ساتھ لگائی۔ عدالت نے استفسار کیا نیب سے، نیب نے بڑی آرام سے اس کا جواب دیا، لیکن نیب کا کہنا یہ تھا نہیں جی ہم ان کو فزیکلی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، جس پہ جج صاحب نے ویسے کامنٹ دیتے ہوئے بڑا یہ بھی کہا کہ فزیکلی کیا آپ ان کے ساتھ شہباز گل والا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ بہرکیف وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سب جوڈس ہے، لیکن چونکہ نیب کو ایک نئی چابی دی گئی تو پھر نیب نے اس کیس کو ہمیں اطلاع دیے بغیر اور اپنی جو انکوائری کی رپورٹ ہے اس کو شیئر کیے بغیر اس کو انویسٹیگیشن میں کر بدل دیا، کیونکہ ان کا مدعا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، کیونکہ بٹ صاحب اس وقت آپ تشریف لا چکے تھے ایز چیئرمین نیب۔ خیر، اس معاملے میں جب مجھے نوٹس دیے گئے، فردر جو نوٹس آئے گئے، وہ پہلی دفعہ مجھے آپ نے 17 مئی 2023 کو آپ نے مجھے ایک سوال نامہ بھیجا، اور میں نے اسی طرح سے 17/5/2023 کو میں نے آپ کے سوال نامے کا جواب باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھ کے آپ کو ارسال کیا، اور ایک دفعہ پھر سے آفر کی کہ میں پاکستان ہائی کمیشن میں تھرو ویڈیو لنک اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہوں، اور آپ میرا ورژن لازمی لیں۔ آپ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، میں نے اس کو پبلک کیا لیٹر کو۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ آپ کا ایک سوال نامہ آیا، وہ 23 جون 2023 کا تھا، اور اس کو بھی میں نے تفصیلاً جواب دیا۔ آپ کے وہی ریپیٹڈ سوال تھے اور تمام سوالوں کا میں نے تفصیلاً جواب بھی دیا، اور وہ میں نے اپنے ٹویٹر کے ٹائم لائن کے اوپر بھی آویزہ کر دیا تاکہ ریکارڈ کا حصہ رہے، کیونکہ میلا فیڈی آپ کے پارٹ پہ تو خیر صاف نظر آ رہی تھی۔ لیٹسٹ آپ نے مجھے 3 اگست کو طلب کیا، اس کا بھی جواب میں آپ کو ارسال کر چکا ہوں کہ ویڈیو لنک کی جو ہے وہ آپشن اویلیبل ہے۔ یہ ابھی تک کی جی پروسیجر کی کاروائی ہے جو نیب نے کی، لیکن ابھی تک مجھے جو نیب ہے میرا ورژن لینے سے کترا رہا ہے اور مجھے کنفرنٹ۔ اچھا، میں نے اپنے تمام لیٹرز کے اندر ایک اور آفر بھی نیب کو کی ہے۔ میں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ میرا جو ویڈیو لنک سے تحت کرایا گیا، ریکارڈ کرایا گیا اسٹیٹمنٹ ہے، اسے ہم پبلک کر دیتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو لنک کو یوٹیوب پہ ڈال دیجئے، اب تو خیر میں خود یوٹیوب پہ آ چکا ہوں، آپ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں، مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔
تاکہ کھل کے بات ہو جائے کہ آپ یہ جو ایک جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پروو کرنا ہے کوئی جرم ہوا ہے۔ یہ بات اپنے ہواری میڈیا چینلز کے تھرو پروپیگنڈا کر کے نہیں پوری ہوگی، اس کے لیے شواہد دکھانے پڑیں گے۔ جب آپ چارج شیٹ فائل کریں گے تو اس میں شواہد ہونے ضروری ہیں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے شواہد کیا ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اس کیس کے اوپر کہ اس کیس میں اصل میں مدعا کیا ہے۔ اب جب ہم اس کیس میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جو حقائق ہیں ان کے اوپر جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی نیب کی بہت ساری چوریاں پکڑی جاتی ہیں۔ ایک طرف آپ کا الزام یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ دیے اور ہم نے شہزاد اکبر اور عمران خان نے ساز باز کر کر وہ ملک فیملی کے سپریم کورٹ کے جرمانے کی مد میں ادا کر۔ بٹ صاحب اگر یہ درست ہے تو آپ کے پاس کوئی ٹرانزیکشن تو ہوگی جہاں پہ برطانوی سرکار نے وہ پیسے پاکستانی سرکار کو دیے، وہ انہوں نے کوئی بوٹوں کے لفافوں میں تو ڈال کے نہیں دیے ہوں گے نا، کسی بینک ٹرانزیکشن سے بھیجے ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی دستاویز ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ وہ پیسہ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت جو صرف دو پارٹیز کے درمیان ہوا ہے، جو ملک فیملی اور این سی اے کے درمیان ہوا ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، اے آر یو، شہزاد اکبر، عمران خان پارٹی نہیں ہے۔ اس معاہدے کے تحت اے ایف او ریلیز ہوا، اے ایف او کو عدالت سے جا کے ایسٹ فریزنگ آرڈر کو عدالت سے جا کے ختم کروایا گیا، نیشنل کرائم ایجنسی نے کروایا، اور وہاں سے ختم ہونے کے بعد از خود فیملی نے اپنے برطانیہ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے، اور اس چیز کی پوری منی ٹریل موجود ہے۔ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کیا آپ کے پاس اس کی منی ٹریل ہے؟ کیونکہ اپنے 2 سالوں میں تو ابھی تک آپ نے وہ منی ٹریل 1.5 سال میں کسی کو نہیں دکھائی، کیونکہ وہ منی ٹریل ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اس مقدمے میں یہ جو پیسہ برطانیہ میں فریز ہوا تھا پہلے، اور یہ یاد رکھیے یہ پیسہ فریز ہوا تھا، یہ کنفسکیٹ نہیں ہوا تھا، یہ برطانیہ میں بحق سرکار کبھی ضبط نہیں ہوا۔ یہ پیسہ برطانوی سرکار کا یا پاکستانی سرکار کا تب ہوتا یا جب یہ بحق سرکار ضبط ہوتا۔ یہ صرف ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، جیسا کہ شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کا بھی ہوا، اور بھی بہت سارے نیک نام لوگوں کے پیسے فریز ہوئے تھے۔ اب یہ پیسہ فریز ہوا، بٹ صاحب ابھی اپنے جو آج کل آپ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کہ یہ جب پیسہ فریز ہوا تو اس کے فریز ہونے کے لیے چٹھی جو ہے وہ نیب کی طرف سے نہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے دی گئی، اور وہ چٹھی نیب سے انفارمیشن لے کے دی گئی، اور نیب سے انفارمیشن کس چیز کی لی گئی تھی؟ ون ہائیڈ پارک کی، جو شک کی بنیاد تھی برطانیہ میں، جس شک کی بنیاد کے اوپر یہ انہوں نے پہلا پیسہ جو تھا وہ فریز کیا تھا، اور وہ شک کی بنیاد تھی ون ہائیڈ پارک کی فروخت سن 2016 میں حسن نواز سے ملک فیملی کو۔ اور یہ کوئی ایسی فروخت نہیں تھی، چیزیں بکتی رہتی ہیں، خریدتے رہتے ہیں لوگ، اس میں ایلیگیشن آپ ہی کے ادارے کا سن 2017 کی ایک انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکویسٹ پینڈنگ ہے برطانوی سرکار کے پاس کہ ون ہائیڈ پارک حسن نواز کا 2016 میں جس کی مارکیٹ پرائس 28 ملین پاؤنڈ تھی، وہ فیملی اس فیملی کو 42.5 ملین اور اس کے اوپر تقریباً 7-8 ملین کی وہ فیسیں ادا کر کے 50 ملین پاؤنڈ کا پڑا۔ آپ کے اپنے ادارے کا یہ الزام 2017 میں نہ شہزاد اکبر تھا نہ عمران خان وزیر اعظم تھا، آپ کے اپنے ادارے کی انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکویسٹ ہے کہ یہ کک بیک یا کمیشن تھا، اور آج تک وہ ریکویسٹ پینڈنگ ہے۔ کیا آپ نے آنے کے بعد وہ ریکویسٹ وڈرا کر لی ہے؟ یا نیب نے آج تک حسن نواز شریف سے تفتیش کی ہے، اسے یہ سوال نامے بھیجے ہیں جو آج آپ ہمیں سوال نامے بھیج کے ساتھ ہی میڈیا کو لیک کر دیتے ہیں کہ سن 2016 میں جب پاناما کا جو معاملہ ہے وہ پبلک ہونے والا تھا تو کس طرح سے نواز شریف نے ملک ریاض کو بلا کے اس کو یہ پراپرٹی دگنے کی داموں پہ آپ نے تھما دی تھی؟ آپ نے بلیک میل کیا تھا یا آپ نے یہ پراپرٹی جو تھی وہ کوئی کک بیک یا کمیشن تھی؟ اور اسی بنیاد کے اوپر یہ سارا معاملہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ خیر، برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے جب اس سیٹلمنٹ کا فیصلہ کیا تو ہم اس پہ اگر اعتراض کرتے بھی تو عدالت میں جا کے کر سکتے تھے۔ وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہمارے
بات کو ماننے کی پابند نہیں ہے۔ جس طرح اگر ہماری بات ماننے کی پابند ہوتی تو شہباز شریف صاحب آپ والا جو ایف او ہے ویسے ریلیز ہو جاتا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ بڑی انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کو کلین چٹ دے دی، کسی زمانے میں وہ کاغذات بھی دکھاؤں گا آنے والے دنوں میں کہ کون سی آپ کو کلین چٹ ملی ہے اور کون سی نہیں ملی ہے۔ لیکن واپس اسی کیس پہ آتے ہوئے آپ تو کہتے ہیں، تو آج آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ وہ ون ہائیڈ پارک کا معاملہ آپ نے طے کر لیا؟ تو بہرکیف وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر ریلیز ہوا، پیسہ پاکستان آ گیا۔ کابینہ کے پاس جو معاملہ جاتا ہے وہ جاتا ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 6 نومبر کا آپس کا معاہدہ ہے، جس کے بعد یہ پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں، وہ نومبر میں ہی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ آ جاتی ہے، وہ ان کے مابین ہے، ایک پریس ریلیز ایشو کی جاتی ہے۔ اس پریس ریلیز میں آپ بار بار ایک چیز تو دہراتے ہیں، وہ این سی اے نے بھی پریس ریلیز جاری کی، اے آر یو نے بھی کی، کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ آیا۔ اسٹیٹ آف پاکستان ہوتی ہے ریاست پاکستان، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کی وہ جو پیسے ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور ریاست کی فلاح کے لیے استعمال ہونے ہیں۔ آپ نے اس پریس ریلیز کا تو بڑا پرچار کرتے ہیں، اسی پریس ریلیز میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دیر از نو فائنڈنگ آف گلٹ، اٹ از اے سول سیٹلمنٹ۔ لیکن آپ اس کے باوجود جو ہے آج دوبارہ نہ صرف لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں بلکہ گرفتار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور آپ کے کیس کی بیسز کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم جو معاملہ کابینہ کے پاس لے کے گئے وہ 3 دسمبر 2019 کو لے کے گئے، اور کابینہ کے پاس جو سمری گئی اس کے ساتھ جو معاہدہ منسلک تھا وہ ہے انڈر ٹیکنگ ہے کانفیڈینشیلٹی کی، کیونکہ برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ چونکہ اس معاملے میں شروع سے منسلک رہے ہیں اور انفارمیشن کا آپس میں تبادلہ ہوتا رہا ہے، اور اب ہماری جب سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سیٹلمنٹ کی جو ڈیٹیل ہیں وہ کسی تیسری یا چوتھی پارٹی کے پاس ہوں یا ان کو پبلک کیا جائے۔ یہ فیصلہ نیشنل کرائم ایجنسی کا ہے۔ آپ ہمیں ایک انڈرٹیکنگ دیں، چونکہ ہم نے ان کی سیٹلمنٹ کے فیصلے کو مانا تھا، کیونکہ اس کے بدلے میں پیسے پاکستان میں ریاست پاکستان یعنی کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، اور دوسری صورت وہ عمران خان صاحب بھی بار بار بیان کر چکے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ عدالتوں میں یہ معاملہ 5-7 سال چلتا اور اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ پھر بھی ہم مقدمہ جیت پاتے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں تھے کہ اس پورے معاملے میں کوئی چیز غلط ہوئی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں سامنے۔ تو کابینہ کے پاس یہ گیا تھا صرف کانفیڈینشیلٹی کے لیے، اس نے کوئی اپروول نہیں دی کہ وہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، یا اس نے اور کسی چیز کی اپروول نہیں دی، کیونکہ وہ رولز آف بزنس کے مطابق کابینہ کا فیصلہ بھی نہیں تھا۔ کابینہ کا فیصلہ صرف وہاں آتا ہے جب کسی آپ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، کسی کو ایم او یو سائن کرتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں انٹرنیشنلی۔ تو جو کابینہ نے پروو کیا کہ ہم وہ کانفیڈینشیلٹی کی ایگریمنٹ کو سائن کر سکتے ہیں، تو ہم نے صرف کانفیڈینشیلٹی کے ایگریمنٹ کو سائن کیا، اور یہ بات آپ اور آپ کا نیب بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے نیب کی چوری بھٹ صاحب کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ملی بھگت بھی اس کھل کے سامنے آ گئی ہے، میلا فائڈی بھی اس کھل کے سامنے آ گئی ہے، وہ جو ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے جو پبلک منظر پہ آیا ہے اور نیب اس کو جٹلا بھی نہیں رہی ہے، وہ آپ کے اپنے انٹرنل منٹس ہیں۔ آپ کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے اندر یہ طے پاتا ہے 2020، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اپریل یا مئی کی میٹنگ ہے اور مئی کے وہ منٹس ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ فروری میں بھی ڈسکس ہوا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں، یعنی کہ ہمارا معاہدہ سائن کرنے کے محض 2 مہینے بعد آپ کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ کون کون موجود ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب موجود ہے، جو اعلیٰ لیگل افسر ہوتا ہے نیب کا، اور اس کی پاورز جو ہیں وہ برابر ہیں چیئرمین نیب کے۔ جو اس وقت اصغر حیدر صاحب تھے، وہ اس وقت بھی پروسیکیوٹر جنرل تھے اور آج بھی وہی پروسیکیوٹر جنرل ہے۔ اس کے بعد ظاہر شاہ صاحب، جو اس وقت جو انہوں نے وہ پریزنٹر تھے اس پروپوزل کے کہ اس مقدمے کو بند کر دیا جائے ایز ڈائریکٹر جنرل آپس، وہ آج ڈیپٹی چیئرمین ہیں آپ کے، اور آج بھی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اس وقت نیب راولپنڈی جن سے متعلقہ یہ کیس تھا، عرفان منگی، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس وقت کے جو ڈپٹی چیئرمین تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ چیئرمین کو چلے آپ کہتے ہیں جی وہ اچھا آدمی نہیں تھا اس وقت، وہ بھی موجود تھے۔ ان سب لوگوں کی موجودگی میں ادارے کو، نیب کو، یعنی کہ نیچے آئی او سے لے کے اوپر تک پورے معاملے کا پورا پتہ تھا،
اس میں اس چیز کا بھی انہوں نے اطلاق کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ بریفنگ نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے بھی دی گئی ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس شرط کے ساتھ اس کیس کو بند کر دیا کہ اگر فیملی جو ان کا معاہدہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ہوا تھا ہے اس کو وہ اس پہ ثابت رہتی ہے اور اپنا جو پیسہ ہے سپریم کورٹ میں جمع کرتی ہے، تو یہ معاملہ بند کر دیا جائے گا، اور یہ معاملہ بند ہو گیا۔ اب آپ نے یہ معاملہ دوبارہ کس کی ماں پہ کھولا ہے؟ مجھے پتا چلا کچھ میڈیا کے لوگوں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ ہے وہ اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھا، اس لیے یہ ایک نیا کیس ہے۔ اچھا جی، اب القادر ٹرسٹ کے اوپر آپ آ جائیے۔ القادر ٹرسٹ کے اوپر آپ کا الزام یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو وہ جو زمین ہے وہ رشوت کے طور پہ دی گئی ہے، تو القادر کی زمین تو 2018 میں ان کو دے دی گئی ہے، اور القادر وہ ٹرسٹ ہے، وہ عمران خان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کبھی اٹھا کے پاکستان کا جو ٹرسٹ لا ہے وہی اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کے پاس اتنی بڑی لیگل فورس ہے بٹ صاحب، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں ان کی نہیں ہوتی ہے، اور ہر ٹرسٹ پاکستان میں جو ہے اس کا اصل جو مالک ہے وہ حکومت ہے، سرکار ہے۔ آپ صبح اٹھ کے اس ٹرسٹ کو ضبط کر سکتے ہیں، آپ کر لیجئے اس ٹرسٹ کو ضبط۔ تو دیکھیے اس طرح کا کیس، یہاں سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے یا کتنا وہ باصول انسان ہے۔ آپ اگر صرف اور صرف مجھے آج یہ بتا دیجئے کہ پچھلے 1.5 سال میں یا جب سے آپ چیئرمین نیب بنے ہیں آپ نے کیا ریکوری کی ہے؟ آپ نے کس اور شخص کے ماں سوائے عمران خان کے کسی شخص کے خلاف کوئی کیس پرسو کیا ہے؟ آپ کا جو سب سے بڑا کیس، جو سٹار کیس، ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس تھا شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا ٹی ٹی والا کیس، جس کا سب سے بڑا پرائم اکیوزڈ سلیمان شہباز تھا، اس کی بریت ہو جاتی ہے سب کی۔ آپ کی کیا کارکردگی ہے بٹ صاحب، آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ آپ نے اس کیس میں کیا کیا؟ یہ نیب کے اوپر ایک بہت بڑا سیاہ دھبا ہے اس کیس کا ایکویٹل، کیونکہ اگر وہ کیس غلط تھا اور وہ کیس غلط بنا تھا تو اس وقت کے سے لے کے آج تک نیب کے تمام افسران جنہوں نے اس کے اوپر سائن کیا، انکلوڈنگ دی پروسیکیوٹر جنرل آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ مقدموں میں ججوں سے یہ لکھوا لینا کہ شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، بیکاز یاد رکھیے کہ شہزاد اکبر محض ایک ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ تھا جس کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہوتا۔ تو آپ میرے اوپر جو انتظامی اختیار کے نہ ہوتے ہوئے اس کے ناجائز استعمال کا الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ آپ کو اپنے گریبان میں، اپنے ادارے کے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ تو یہ ہے آپ کے اس تمام 190 ملین کیس والے معاملے کی حقیقت۔ اس کیس میں ماں سوائے آپ نے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے، اور پھر آپ نے ایک نئی جو روش قائم کی ہے، جو میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہر کوشش کی، آپ کی حکومت اور آپ کے حواری اور اس ادارے کے لوگ جو سارا دن آپ کے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے آپ لوگوں کے حق میں گواہی دے دوں، اور میں پہلے دن سے انکاری ہوں کہ نہ میں جھوٹی گواہی دوں گا کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف۔ جو چیز سچ ہے وہ میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں اور قائم ہوں۔ جب یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو 28 مئی 2023 کو میرے گھر میں اسلام آباد میں، جہاں پہ میرا بھائی اور فیملی رہتی تھی اور وہ ایک کرائے کا مکان ہے، اس کے اوپر آپ نے حملہ کیا۔ اس کے اوپر اسلام آباد پولیس، رینجرز، باقی دیگر لوگوں نے حملہ کیا اور میرے بھائی کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے۔ 28 مئی کے بعد 3 جون 2023 کو اسپیشل اسسٹنٹ جو وزیر اعظم کا ہے، عطا تارڑ نامی شخص، اس نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے اقرار کیا کہ شہزاد اکبر کا بھائی مراد اکبر ہماری تحویل میں ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ وہ شہزاد اکبر واپس آ کے گواہی دے، تب ہی ہم اس کے بھائی کو اس کی دوائی تک بھی تب دیں گے۔ بٹ صاحب جس کیس میں مجھ سے آپ کے سرکار کا اسپیشل اسسٹنٹ گواہی کہنے کا دائرہ ہے، اور کھلا یہ جو بلیک میل ہے اور یہ جو رینسم مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ اس کیس میں مانگ رہا ہے جو آپ کے پاس ہے، جس کے چیف پروسیکیوٹر اور چیف انویسٹیگیٹر آپ ہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھنے میں بحق ہوں کہ یہ اس ساری واردات کے پیچھے آپ شامل ہیں؟ کیا میرے بھائی کو آپ نے اغوا کروایا ہے؟ آپ کا اس میں ہاتھ ہے، یا آپ اس سے باعلم ہیں؟ کیونکہ بھٹ صاحب یہ ایک کرمنل اوفینس ہے، کسی انسان کو، بے گناہ انسان کو اغوا کر کے آج 3 ماہ ہونے کو چلے ہیں، اور آپ نے اس کو حفظ بے جا میں رکھا ہوا ہے، اور مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں عمران خان کے خلاف۔
اور جھوٹی گواہی دوں، اور مجھ سے بات کیا کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی گواہی دوں، یہ سب جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ سے بہت بڑی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ کو چنداں ضرورت نہیں ہے اس نوکری کی، اس میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے عہدوں پہ قائم رہے ہیں، آپ ملٹری سیکٹری رہے ہیں، آپ اس کے بعد آپ امریکہ میں جو ہے ہمارے دفاع کے وہاں پہ راشی رہے ہیں، پھر وہاں سے آ کے ساؤتھ وزیرستان جہاں پہ وہی امریکہ والے ڈرونز کر رہے تھے وہاں پہ آپ کمانڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فوج میں کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، اچھی ریٹائرمنٹ ہے آپ کی۔ کیوں آپ اپنے لیے یہ سب چیزیں کما رہے ہیں؟ اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ مال کی تنخواہ کے لیے تو میں نہیں سمجھتا آپ یہ کر رہے ہو۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ذرا جھانکیے، اور کچھ نہیں تو اس ایک سویلین آفیسر سے ہی سبق لے لیجئے، آفتاب سلطان سے، جس نے اس تمام چیزوں سے انکار کر کے گھر جانے کو بہتر سمجھا تھا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔